अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की माशी तरक्की में रुकावटें। पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसमें बहुत सी रुकावटें हैं, जैसे कि माशी रुकावटें हैं, कुछ सियासी रुकावटें हैं, फिर माशी और सकाफ़ती रुकावटें हैं, इंतज़ामी रुकावटें हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने लगे हैं वो हैं इकनॉमिक ऑब्स्टेकल्स, यानी कि माशी रुकावटें। इकनॉमिक जो ऑब्स्टेकल्स हैं बच्चों, उसमें हमारे पास आ जाती हैं फर्स्ट पे लैक ऑफ कैपिटल, यानी ऑफ कैपिटल, सरमाए की किल्लत। नंबर 2 पे है हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम 3 पे है लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर हमारे पास आ जाती है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, जो सबसे पहले है लैक ऑफ कैपिटल, तो लैक ऑफ कैपिटल में हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो और ज़राअत पे हमारा ज़्यादा इन्हसार है, और ज़राअत का जो शोबा है उसमें हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कम है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियाँ बहुत कम हैं। और आमदनियाँ जब कम हैं तो इसी वजह से हमारी बचतें बहुत कम हैं। अब पाकिस्तान में शुरू में बचतों का जो तनासब था वो तकरीबन 5% था, खाम कौमी पैदावार का 5% था, ठीक है। लेकिन अब वो तकरीबन 14% तक जो है वो बढ़ के हो गया है 14% तक। लेकिन क्या है कि हम ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव, उसके मुताबिक जो मुल्क में बचतों का तनासब खाम कौमी पैदावार का कम अज़ कम 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए, यानी इतना हमें हासिल हमारा बचतों का तनासब होना चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हमारी बचतें ज़्यादा होंगी तो उसकी वजह से हम क्या हैं कि हम अपने जो तरक्याती प्रोग्राम हैं उनके लिए ख़ुद से हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम उनको शुरू कर सकें। लेकिन अगर हमारी बचतों का तनासब कम होगा, तो अगर हमारी सेविंग्स कम होंगी तो उसकी वजह से आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें अगर हमारी सेविंग्स कम होंगी बच्चों, तो हमें एड और डेप्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे मुल्कों से हमें उम्मीद होगी कि वो हमें कर्ज़े देंगे या इमदाद देंगे, तो हम तरक्याती मंसूबों को पूरा कर सकेंगे। इसलिए वो मईशत पर यानी ये जो कर्ज़ा और ये इमदाद वगैरह है वो हमारी मईशत पर बोझ बन जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हम अपने तरक्याती मंसूबों को सही तरह से पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि माशी तरक्की के लिए कि सरमाए की किल्लत को दूर किया जाए और ज़राअत के शोबे में को मॉडर्नाइज़ किया जाए और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर इन्हसार कम किया जाए। अब हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है कि जब डिपेंड ही हम किस पे कर रहे हैं? एग्रीकल्चर पे। अब जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, फ़ी एकड़ पैदावार कम है, टेक्नोलॉजी को वो लोग अडॉप्ट ही नहीं कर रहे, यानी ज़राअत में लोग अभी भी पुराने बैल और ये बैल यूज़ करते हैं, खाद इस्तेमाल नहीं करते, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते। तो इसकी वजह से फ़ी एकड़ हमारी पैदावार कम है। अब तरक्की याफ्ता ममालिक की जो माशी तरक्की का राज है वो है ही टेक्नोलॉजी के, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, वो तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी माशी तरक्की तेज़ है। अब पाकिस्तान में कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है। पुरानी जो खड्डी का तरीका था जिस पे वो कपड़ा बनता था, अब पावर लूम्स इस्तेमाल हो रही हैं, थोड़ी मॉडर्न मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि फिर भी तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में इसका यूज़ बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्या है? ज़र मुबाला की किल्लत। जैसे कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कि हम जब है ही एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास एग्रीकल्चर है, उसकी वजह से पर एकड़ पैदावार यानी हमारी बहुत कम है, प्रोडक्शन कम है, और उसकी वजह से क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या है? रॉ मटेरियल है।
اور اس کی وجہ سے ہمارا جو فارن ریزروز ہیں وہ کافی، یعنی فارن ایکسچینج، یعنی جو ہمارے پاس زر مبادلہ آتا ہے وہ کافی کم ہے. وہ کافی کم ہے، ریزن ہی یہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا جو نسبت درآمد برآمد ہے، وہ نسبت جو درآمد برآمد ہے، یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ ریشو، درآمد و برآمد، وہ اس جو ہے وہ ناموافق ہے. وہ اس کی وجہ سے ہمارا خسارہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف رہتی ہے. یعنی جو نسبت درآمد برآمد ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو یعنی کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارا فارن ریزروز کافی کم ہے. ہاں البتہ ہماری کچھ جو لیبر فورس ہے، یعنی کہ ریمیٹنسز ہماری ہیں وہ کافی زیادہ ہیں باقی ممالک کی نسبت. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے جو افرادی قوت ہمیں پیسہ بھیجتی ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس سے ہمارے زر مبادلہ میں فرق پڑتا ہے. لیکن اس سے کیا ہے کہ وہ ہے تو زیادہ، لیکن پھر بھی وہ مطلب ہمارے لیے پریشان کونی بات ہے کہ جیسے کہ اب کووڈ-19 آ گیا تو کافی لیبر جو ہماری ہے وہاں سے موو کر گئی ہے یا انہیں نکال دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا خسارہ اور بڑھ جائے گا، غیر ملکی قرضوں پر ہمارا بوجھ اور بڑھتا چلا جائے گا. تو ہماری زر مبادلہ کی قلت کو پورا کرنے کے لیے اب ہمیں ملکی سطح پہ ہی جدید ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے جو ہے وہ اپنی آمدنی کو بڑھانا ہوگا اور مؤثر پلاننگ کرنی ہوگی. اور باہر سے جو لگژریز وغیرہ ہم لیتے ہیں، یعنی کہ امپورٹس کو ہمیں ڈیکریز کرنا ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیک آف انٹرپرینیورز. یعنی یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے انٹرپرینیورز والا، لیک آف انٹرپرینیورز، اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے آجرین ہیں وہ بہت کم ہیں. اور جو مطلب وہ ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو وہیں پہ ہمیں، یعنی کہ اگر آج پروڈیوسرز جو ہیں وہ رسک، جہاں پہ پروڈیوسرز رسک کو زیادہ لیں گے، رسک مطلب رسک ٹیکر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ رسک لیں گے تو اس سے ہمیں پروفٹ کا مارجن زیادہ ملے گا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے جو سرمایہ کار ہیں وہ ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری ہی نہیں کرنا چاہتے جہاں رسک ہو، نہ ہی وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. بیسیکلی وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انہی سیکٹرز میں. اس طرح کیا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کے ایک ملک کی جو چیز، کچھ چیزوں کی تو ہمارے پاس سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کچھ چیزوں کا سپلائی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ اتنی ہوتی نہیں ہے، اور اس سے اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے. اور کچھ چیزوں کی جو ہے وہ ہمارے پاس مطلب کچھ چیزوں کا تو بہت زیادہ ہمارے پاس مال آ جاتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض میں تو ہماری جو ہے وہ ضروریات اتنی ہوتی نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہم زیادہ پیدا کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سرمایہ دار یا جو آجر ہیں وہ ذرائع کا بھرپور اور بہتر طریقے سے استعمال کریں اور ملکی پیداوار میں اضافہ کریں، جس سے کیا ہوگا کہ معاشی ترقی کی رفتار ہماری تیز ہوگی. نیکسٹ ہے ہمارا مطلب ہم اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہے یہ ہمارا پروڈکشن پاسبلٹی کرو تھا، جس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم اس جگہ پہ چیز کی پروڈکشن کر رہے ہیں، پی پوائنٹ پہ ہم جو ہے وہ جی اس کرو کے اوپر نہیں پیدا کر رہے. ادھر اگر ہمارے پاس لیبر ہے اور ادھر اگر ہمارے پاس کیپٹل ہے تو ہم اس پوائنٹ پہ پروڈکشن پیدا کر رہے ہیں، اس کرو کے اوپر نہیں پیدا کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے ذرائع جو ہیں وہ بہت ان کا جو یوز ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے. اب ہماری کیا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی جو ہماری کمی ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہم نے پروڈکشن پیدا کرنی ہے لیکن ہم اس پہ کر نہیں رہے. ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کا صحیح طریقے سے یوز نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب ہماری معاشی ترقی میں کمی کی ریزن ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور اپنے ریسورسز کا بھرپور استعمال کریں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیاسی رکاوٹیں، پولیٹیکل جو ہماری جو بھی ہیں آبسٹیکلز. پولیٹیکل میں جب سے ہمارا ملک بنا ہے اس وقت سے ہمیں کوئی نہ کوئی مسائل دو چار ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی کہ ہماری ایک گورنمنٹ صحیح طریقے سے چل ہی نہیں پاتی. سیاسی حالات، ہم افراتفری کا شکار ہیں. جیسے کہ پاکستان جب بنا 1974
1947 سے لے کے 1958 تک کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ معاشی ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے تھے. ملک میں سیاسی طور پہ جو ہے وہ کافی زیادہ افراتفری کا شکار تھا ملک. مطلب ہم جائزہ لے رہے ہیں ہسٹری کا، اور آئے دن اس طرح حکومتیں ٹوٹتی رہیں اور بنتی رہیں، سیاسی طور پہ ہم جو ہے انسٹیبل رہے اور اس طرح ملک معاشی ترقی نہ کر سکا. پھر کیا ہوا جی 1958 سے 65 تک ملک کچھ بہتر رہا. 1958 سے 1965 تک سٹیبل رہا، ٹھیک ہے، کچھ بہتر رہا. اور اس دوران ہمارا جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ ہے وہ کافی کامیاب ہوا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ مطلب اس کے بعد کیا ہوا 1968 سے 69 میں ملک میں جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو گیا. 1969 افراتفری کا شکار ہو گیا. اس کے بعد 1970 میں سے 1971 یعنی کہ کچھ یعنی ہم کہہ سکتے باغیانہ یا ریبیلیس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئیں، اور اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ جنگ سٹارٹ ہوگی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اس طرح ملک صنعتی طور پہ تباہ ہو گیا، مطلب امن تباہ ہو گیا، اور ملک کی معاشی ترقی کی رفتار بری طرح متاثر ہوئی. وار سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا 1972 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی معاشی پالیسیاں معاشی ترقی کے لیے انتہائی ناسازگار تھیں. 1972 میں کیا ہوا کہ زر کی قدر میں یعنی 1972 میں 131% زر کی قدر میں کمی کی گئی. زر کی قدر میں کمی کی گئی، ڈی ویلیویشن کی پالیسی اپنائی گئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، اسی میں کیا حکومت نے کیا کہ بڑی بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کر دیا، قومی تحویل میں لے لیا، جس سے معاشی ترقی رفتار کو ہم قائم نہ رکھ سکے. 1977 میں پھر الیکشن ہوئے، بھٹو حکومت کے خلاف تحریک چلی اور مارشل لا لگ گیا. مارشل لا کا نفاذ ہو گیا 1977 میں. اس کے بعد پھر معاشی ترقی کی رفتار کافی کم ہو گئی. پھر ضیاء الحق کے جو حادثہ ہوا تھا فضائی، وہ مطلب ضیاء الحق کی شہادت کے بعد نئے پھر الیکشن ہوئے، اور 1988 میں پھر پی 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 یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی برسرِ اقتدار ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا 20 ماہ بعد ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور 1990 میں الیکشن ہو گئے، دوبارہ الیکشن ہوئے اور نواز شریف کی حکومت آ گئی. اس کے بعد پھر 1993 میں عبوری پھر الیکشن ہوئے، جس کے نتیجے میں پھر بے نظیر بھٹو آئی، اور اس کے بعد پھر 97 میں جو ہے وہ 1997 میں پھر الیکشن ہوئے اور نواز پھر الیکشن ہو گئے. تو اس طرح کیا ہوا کہ سیاسی طور پہ ہم ترقی نہ کر سکے. اس کے بعد پھر 1999 میں دوبارہ مارشل لا کا نفاذ ہوا. مارشل لا لگایا گیا اور نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا. پھر 2002 اور 2008 میں پھر الیکشن ہوئے، مخلوط طور پہ حکومت بنی 2008 میں، اور 2013 میں پھر الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھنے میں آئی. اور اس طرح کیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر بدحالی کا ہی شکار رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کر سکے ہیں. پھر اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے، اور اب مطلب اب پھر ہمارے پاس عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تو اس طرح حکومتیں چینج ہوتی رہیں، حکومتیں اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ترقی کی راہ دکھائی ہے ملک کو. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل اور کلچرل ہماری جو آبسٹیکلز ہیں، اس میں سوشل اینڈ کلچرل، ٹھیک ہے، آبسٹیکلز. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے، الٹریسی ہے ہمارے پاس، جہالت اور ناخواندگی. بہت سے لوگ پاکستان میں 58% یا 60% پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی 40% ان پڑھ ہیں. الٹریسی،
بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے جس کی وجہ سے معاشی مطلب ہم جہالت اور خوان کی وجہ سے تمام شعبے پسماندہ رہ گئے ہیں۔ آبادی کا خاصا تناسب جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشی ترقی کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور معاشی ترقی کے اصول کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ اور وہ ٹیکس مطلب جو لٹریٹ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ٹیکس جو ہے وہ کو برا نہیں سمجھتے، ٹیکس کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں۔ اور جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکسوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں اور وہ اسے دینے سے انکار کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح معاشی ترقی کی رفتار مزید کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے لیک آف افیکٹو پاپولیشن لیک آف افیکٹو پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مؤثر آبادی کا تناسب بہت کم ہے۔ مؤثر آبادی کا مطلب کیا ہے کہ کتنے لوگ کام کرنے کے قابل ہیں۔ اب کیا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں عورتیں جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عورتیں چار دیواری کے اندر ہی محدود رہ جاتی ہیں، وہ بہت کم تعداد میں مردوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں۔ اور ایک اندازہ ہے کہ عورتیں 2% جو ہے وہ معاشی جدوجہد میں مردوں کا ساتھ دیتی ہیں، 2% جو ہے وہ کام کرتی ہیں یا ورک انگیجڈ ان ورک، اور باقی جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مؤثر آبادی کا جو تناسب تقریباً 32% ہے۔ کتنا ہے؟ 32% افیکٹو پاپولیشن ہماری۔ اور جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ کتنی ہے جی؟ 70 to 60% ڈیولپڈ ترقی یافتہ ممالک میں، اور ہمارے پاس یہ بہت کم ہے یہ افیکٹو پاپولیشن۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیک آف ڈٹرمینیشن، لیک آف ڈٹرمینیشن، عزم و جرت، یعنی ہمارے ہم جو ہیں وہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ دو گروہوں میں تقسیم ہے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، جس کی طرف ایک طرف بہت غریب لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور کچھ بہت امیر ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ لگژریز پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس لیے ان کے اندر عزم و ہمت کی کمی ہے، ڈٹرمن نہیں ہے وہ کہ کچھ کریں، وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں، ہر چیز کو تقدیر کا اور قسمت کی دین سمجھتے ہیں، اور ہر مشکل قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، اور جرت اور خود اعتمادی ان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیکسٹ ہے پاپولیشن پریشر، 4 پہ ہے ہمارے پاس پاپولیشن پریشر۔ اچھا جی، پاپولیشن پریشر میں کیا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کے درمیان کافی گیپ ہے۔ ہمارا برتھ ریٹ تو کافی ہائی ہے لیکن ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کافی لو ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور معاشی ترقی کی راہ میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بعد ہے انفیوریبل انوائرمنٹ، ایبل انوائرمنٹ، اس میں کیا ہے کہ ماحول ہی سازگار نہیں ہے، لوگوں کو رہائش کی سہولتیں میسر نہیں، کارخانوں میں افزان صحت کے اصولوں کو نہیں دیکھا جاتا، آمدنی کی کمی کی وجہ سے مزدوروں کی خوراک، رہائش وغیرہ کا مناسب خیال نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے مزدوروں کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت کم ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ غلط رسومات ہیں ایک، یہ بھی ہمارے پاس یعنی جو ہماری لوگ ہیں وہ ان پڑھ اور جاہل ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط رسومات کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں اور مقدمہ بازی اور بچوں کی شادی بیاہ کے لیے قرض لیتے رہتے ہیں، اور یہ قرضہ جو ہوتا ہے وہ ان پروڈکٹیو ہوتا ہے، غیر پیداواری کاموں کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ہماری اکانومی پہ کافی بوجھ ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو، ہمارے پاس جو آبسٹیکلز ہیں انتظامی،
ایڈمنسٹریٹو میں کیا ہے کہ کارخانے جو ہیں وہ زیادہ معاشی ترقی کی راہ میں یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے دفتروں میں کام کی رفتار بہت سست ہے، خصوصاً اہم اور ضروری جو کام ہوتے ہیں وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتے ہیں، سرخ فیتے کی نظر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی معاشی ترقی کم ہے۔ مثلاً کارخانے میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا وہ سرکاری تحویل میں ہے تو وہ بار بار ہی سرکاری دفاتر یعنی سرکاری ریڈ ٹیپزم کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری دفاتر کا ہی وہ چکر لگاتے رہیں گے اور اس خرابی کو پورا کرنے میں مہینوں لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ کام پروڈکشن نہیں ہو پائے گی۔ اور اگر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں یہی کارخانہ اگر پرائیویٹ تحویل میں ہوگا تو وہ فوری طور پر اس کی مرمت کروائیں گے اور نقصان کو فوراً اس سے بچ جائیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر محکموں کے سربراہ اعلیٰ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں جنہیں ٹیکنیکل شعبوں کا تجربہ ہی نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تکنیکی قسم کے فیصلے زیادہ واضح اور صحیح نہیں ہوتے۔ پاکستان میں ہم مختلف محکموں کے درمیان ربط نہیں ہے، ہم آنگی نہیں ہے۔ سڑک کو کوئی بنواتا ہے تو پھر سوئی گیس والے اس کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہوتے ہیں وہ ہیلتھ والے کچھ اس کو پبلک ہیلتھ والے پوری کر دیتے ہیں، اگر اس میں بھی کوئی گنجائش باقی رہ جائے تو ٹیلی فون کے محکمے والے اسے پورا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کیا ہے کہ بار بار توڑ پھوڑ کر کے ملکی وسائل کا زیاں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہماری ایڈمنسٹریٹو جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے وہ معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر پاتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے فیصلے کریں کہ جس سے جو ہے وہ ترقی بھی ہو اور ساتھ ساتھ پلاننگ ہو۔ پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ دراصل ہمارے ملک میں پلاننگ کی کمی ہے، مؤثر منصوبہ بندی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں کر پاتے اور بار بار ایک ہی کام کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اصلاحی اقدامات کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو بہتر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اصلاحی اقدامات کے لیے ہمیں پر کیپیٹا انکم کو بڑھانا ہوگا، دولت کی ڈسٹریبیوشن کو دوبارہ سے کرنا ہوگا، ایکول کرنا ہوگا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا، ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تجارتی پالیسیاں ان میں ٹریڈ جو پالیسیز ہیں ان میں تھوڑی اصلاح کرنی ہوگی، ریسرچ سینٹر قائم کرنے ہوں گے، آبادی پر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو یہ سب ہمارے اصلاحی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ہم یعنی کہ ہمیں ایجوکیشن لوگوں کو دینی ہوگی، مانیٹری پالیسی بہتر ہونی چاہیے، ہماری مانیٹری یا فزیکل جو ہماری دونوں پالیسیز ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کا سارے کو بہتر کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لیکچر اپلوڈ کروں یا اچھا کروں تو اسے پلیز سبسکرائب کر دیں، تھینک یو ویری مچ۔